अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये एक बड़े शहर की पसमानदा बस्ती थी जहाँ छोटे छोटे कच्चे पक्के घर बने हुए थे। सारी आबादी मेहनत कशों की थी। मर्द ज़्यादातर मजदूरी करते या फिर सब्जी की रेहड़ी लगा गली गली फिरते। औरतें ज़्यादातर इसी बस्ती से मुत्तसल पोश इलाकों में बर्तन कपड़े सफाई का काम करती। अपने बच्चों को भी होश संभालते ही अपने साथ काम पे लगा देती। यूँ सारा घर मुशक्कत करता तो ज़िंदगी की गाड़ी चलती। बिल्लो का मियाँ गुलाम कादिर जोड़ों के दर्द का मरीज था। तुरा ये कि शहर की आबो हवा से वो दमे का मरीज भी हो गया। यूं पहले काम काज से गया और 5 साल पहले जिंदगी से भी गया। दोनों लड़के जवान थे लेकिन साथ ही काम चोर भी थे। मेहनत मजदूरी की ना कोई गम, माँ थी ना खिलाने को। बच्चे छोटे थे तभी से वो मियाँ का हाथ बटाने के लिए बंगलों में काम करती थी। मियाँ की बीमारी के दौरान उसने मजीद घरों के काम लगा लिए। सुबह घर से निकलती तो आते आते शाम ही हो जाती। दोनों लड़कियां घर और बाप को देख लेती। यूं वो घर से थोड़ा बेफिक्र थी। अपनी बस्ती के बरखिलाफ उसने अपनी बेटियों को अपने साथ काम पे नहीं लगाया, बल्कि उनको सिलाई सिखा दी थी कि घर बैठे वो काम कर लें। लेकिन बेटियां भी मन मौजी थी। दिल चाहता तो सिलाई करती, वरना कई कई दिन तक कपड़े पड़े रहते। वो कितना ही उनको समझाती कि कम से कम अपने जहेज के लिए 4 पैसे जमा कर लो, लेकिन वो माँ की बात सुनी अनसुनी कर देती, जिस पर बिल्लो दिल मार के रह जाती। बिजली गैस का बिल, फिर पानी की टैंकी हर हफ्ते डलवाती। घर का राशन, निया की दवा दारू और इन सब से बच बचा कर कमेटी भरनी। इस सब को पूरा करने में वो अपनी कितनी जान मारती, उसके अलावा उसके खुदा को ही मालूम था। वो जब घर आती तो ऐसा लगता कि जोड़ जोड़ दुख रहा है। ये शुक्र था कि घर के काम काज दोनों बेटियां मिलकर कर लेती थी। वो तो आते ही पलंग पे पड़ जाती, या फिर बहुत होता तो अपने दिल का बोझ हल्का करने पिछली गली में वाक़ अपने भाई के घर चली जाती, जहाँ भाई की बजाय भाभी उसकी गमख्वार और हमदर्द थी। वो उसी से अपना दुख सुख कहकर अपने दिल का बोझ उतार लेती। बिल्लो और उसका भाई, ये 2 बहन भाई इसी बस्ती में क़याम पजीर थे। बाकी दीगर भाई बहन गाँव या दूसरे शहरों में थे। शगुफ्ता उसके प्यारे भाई की प्यारी सी बीवी, जो कि उसकी बहुत अजीज़ भाभी कम दोस्त और बहन ज़्यादा थी। दोनों में बड़ी मोहब्बत और प्यार था। शगुफ्ता भी जो बात किसी से ना कर सकती वो बिल्लो को ज़रूर सुनाती। दोनों ही एक दूसरे की हमदम और हम राज थीं। सलीमा के लिए जो रिश्ता आया था थोड़ी बहुत छानबीन करके मंजूर कर लिया गया था। अकरम की माँ बहनें हार फूल ले आई थीं और बिल्लो ने उनका मुंह मीठा करवा दिया। यूं उसकी बेटी सलीमा की बात पक्की हो गई थी। 6 माह बाद शादी की तारीख रख दी गई थी। दूसरी तरफ उसने जमीला के ससुराल, जो कि उसके अपने ही रिश्ते की खाला का बेटा था, वहाँ भी 6 माह बाद कहलवा दिया था। वो तो इंतज़ार में ही बैठे थे। यूं तीनों घरों ने अपनी हैसियत के मुताबिक शादी की तैयारियां शुरू कर दी। दोनों लड़कियां भी शादी का सुन के मसरूर थीं और शायद इसी वजह से दोनों ने सलाई करने पर तवज्जो की। बिल्लो ने दोनों से साफ कह दिया था कि मेरी जितनी जेब इजाज़त देती है उतनी जहेज़ की तैयारी तो मैं करूँगी, लेकिन जो कुछ तुमने अपने लिए सोच रखा है वो मैं तुम्हारी मदद से ही कर सकती हूँ। यूं दोनों ने शायद पहली मर्तबा इस हुनर को संजीदगी से लिया और इन 6 माह में खासी रकम इकट्ठी कर ली, जिससे बिल्लो ने उनकी ज़रूरियात के लिए सामान खरीदा और दोनों को बाइज़्ज़त तरीके से रुखसत कर दिया। जमीला सलीमा को ब्याहे अभी चंद माह ही गुजरे थे और अभी तो वो पहले वाली कमेटी की किस्त ही भर रही थी कि बड़े अकबर की तरफ से शादी का मुतालबा हो गया। उसने भी साफ कह दिया था कि इतनी रकम जमा करके मेरे हाथ पे रखो तो मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। और ये बात उसे शगुफ्ता ने ही समझाई थी कि बेटों की शादी उसी वक्त करना जब वो कमाने खाने की पूरी जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो जाए। अगर आज तुमने ये बोझ उठा लिया तो फिर सारी ज़िंदगी बेटे बहू को पालती रहना, साथ फिर उनके बच्चों को भी, क्योंकि इस बस्ती में ऐसी कई मिसालें उनके सामने थीं। माँ की यह बात सुनकर अकबर गुस्से में आ गया था। वैसे भी वो मिजाज का तेज था। माँ बेटों में खासी झड़प हो गई। उस पर जलती पर तेल का काम छोटे असगर ने किया था। वो भाई को उकसा रहा था कि अम्मा हमारी शादियाँ इतनी आसानी से नहीं करेगी। इसने बहनों की शादी कर दी, जबकि वो दोनों हमसे छोटी हैं।
بڑے ہونے کی وجہ سے اصولاً پہلے ہمارا حق تھا، لیکن اماں نے ناانصافی سے کام لیا اور اپنا سارا جمع جتھا ان دونوں پر لگا کے اب خالی ہاتھ ہو گئی ہے۔ بلو تو یہ ساری بکواس سن کر اصغر پہ چڑھ دوڑی۔ تب کہیں جا کر اصغر کا منہ بند ہوا، اور ابھی اکبر والا معاملہ طے بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک دن انہونی ہو گئی۔ اصغر ایک لڑکی کو گھر لے آیا اور ماں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ بلو جو صحن میں لگے نلکے کے پاس بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی، سوالیہ نظروں سے پہلے آنے والی کو دیکھا، پھر اصغر کو دیکھتے ہوئے گردن ہلائی کہ کون ہے۔ نفیسہ نام ہے اس کا، اصغر نے دانت نکالے۔ پر ہے کون؟ تیری بہو؟ اصغر نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ بلو جو کپڑوں پہ صابن رگڑ رہی تھی، اس کے ہاتھ سے صابن نیچے گر گیا۔ وہ متحیر سی دونوں کو ایک ٹک دیکھ رہی تھی۔ نلکے سے پانی بہہ رہا تھا، اس کو نل بند کرنے کا بھی ہوش نہ رہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ بڑی دیر بعد اس کے منہ سے نکلا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، اب دیکھتی رہو گی یا اپنی بہو کو بٹھاؤ گی؟ میں بازار سے کچھ کھانے کو لاتا ہوں، اصغر کہہ رہا تھا۔ تب وہ ہڑبڑا کے کھڑی ہوئی، نل بند کیا، کپڑے وہیں چھوڑے اور پھر صورتحال سمجھتے ہوئے وہ یکدم ہی غصے میں آ گئی۔ تمہارا دماغ تو درست ہے؟ کون ہے یہ؟ کہاں سے لایا ہے؟ چھوڑ کر آئی اسے واپس۔ نکاح کر کے لایا ہوں، تمہارے پاس تو ہماری شادی کے لیے رقم نہیں ہے نا؟ بھائی کو بھی تم کب سے ٹال رہی ہو اور مجھے تو نہ جانے کب تک ٹالتی، اسی لیے تمہارا خرچہ بچا لیا۔ تم کو خوش ہونا چاہیے۔ بیٹھے بٹھائے بہو مل گئی، وہ لاپرواہی سے کہہ رہا تھا۔ ارے کیا بھگا کر لایا ہے؟ او ہو، اس کے ماں باپ کی مرضی سے نکاح کر کے لایا ہوں، بے فکر ہو۔ وہ جو منور مستری تھا نا ہمارے پرانے محلے کا، اسی کی بیٹی ہے۔ بس اب زیادہ انٹرویو نہ کرو اور کھانا گرم کرو، میں بازار سے بھی کچھ لے آتا ہوں، اصغر نے منہ بنا کر کہا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ بلو حیران نظروں سے ہلتے پردے کو دیکھتی رہ گئی۔ اب کب تک دروازے کو دیکھو گی اماں؟ بہو ہوں میں اس گھر کی، اتنی دیر ہو گئی کھڑے کھڑے، میری تو ٹانگیں دکھنے لگی۔ کیا اس گھر میں بہو کو بٹھانے کا رواج نہیں؟ نفیسہ کے اکھڑے لہجے میں کہی بات سے وہ چونک کر نفیسہ کو دیکھنے لگی۔ اس کا ذہن تو اب تک سن ہو رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے بہو کو اندر کمرے میں لے جا کر کرسی پہ بٹھایا اور خود کچن میں گھس گئی۔ دل کی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اصغر بھی بازار سے بریانی اور کباب لے آیا اور دونوں میاں بیوی اطمینان سے کھانا کھانے لگے۔ دونوں نے ماں کو کھانے میں شریک ہونے کو کہا، لیکن بلو کی تو بھوک ہی مر گئی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ خالی اس ذہن بیٹھی رہی۔ اصغر اگرچہ شروع سے ہی ہٹ دھرم اور بدتمیز تھا، لیکن اسے اس انتہائی قدم کی اس سے امید نہ تھی۔ یہ کیا کیا تم نے اصغر؟ میں اب رشتہ دار، برادری اور ان کم بخت محلے والوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ وہ سر ہاتھوں میں تھامے خود کلامی کر رہی تھی، اور ایسے مشکل وقت میں اسے اپنی بیٹیوں سے پہلے شگفتہ ہی یاد آئی۔ اس نے پڑوس کے بچے سے اسے بلانے کو کہا۔ اصغر اور اس کی بیوی تو کھانا کھا کر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئے۔ شگفتہ کے آتے ہی وہ بے ساختہ ہی اس کا ہاتھ تھام کر رونے لگی۔ شگفتہ حیرانی سے اسے تسلی دیتے ہوئے ماجرا پوچھنے لگی۔ تب اندر کمرے میں لے جا کر دروازہ بند کر کے اسے پوری رام کہانی سنائی۔ شگفتہ تو خود کھلی آنکھوں اور منہ سے یہ سب سن کر متحیر ہی رہ گئی۔ تو کیا اصغر نے پہلے تم سے کبھی اپنی شادی کا تذکرہ کیا تھا؟ ساری تفصیل سن کر اس نے بلو سے پوچھا۔ نہیں، پر جب اکبر کہتا تو بڑا طنز کرتا تھا، اب بھلا میں کیا جواب دوں گی سب کو؟ بلو کا اب گلی محلے والوں کی باتوں کا سوچ کے ہی دل بیٹھ رہا تھا۔ اصغر نے تو جو کر لیا تھا سو کر لیا، لیکن اب آنے والے وقت کا سوچ سوچ کے اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ لوگوں کی زبان کون پکڑ سکتا ہے؟ تم نے دونوں لڑکیوں کو خبر کی کہ نہیں؟ کہاں، میری تو مت ہی ماری گئی شگفتہ۔ وہ آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ اچھا بلو، بس کرو، تم ایسا کرو، دونوں کو فون کرو اور انہیں یہاں بلاؤ، اور محلے والوں کی نا زیادہ فکر نہ کرو، یہ ایسے کون سے شریف ہیں؟ خود ان کے گھر میں ہر روز ڈرامے ہوتے ہیں، ہم بھی کوئی بہانہ کر دیں گے۔ شگفتہ نے بھی صورتحال کو سنبھالنے کی ترکیب سوچ لی تھی اور اسے بھی حوصلہ دلایا تھا۔ دونوں لڑکیاں یہ سنتے ہی فوراً آ گئی تھی۔ شگفتہ نے انہیں بھی سمجھایا، ورنہ وہ تو گھر میں گھستے ہی ہنگامہ کرنے کے لیے تیار تھیں، لیکن شگفتہ نے ہی انہیں ماں کی پریشانی اور موقع کی نزاکت سمجھاتے ہوئے خاموش رہنے پہ مجبور کیا۔ شگفتہ نے ہی منصوبہ بنایا کہ نفیسہ کو اچھی طرح تیار کر کے بٹھاؤ اور ارد گرد والوں کو خبر کر دو کہ ہم 4-5 گھر والے سادگی سے اسے بیاہ لائے، کیونکہ اس کے باپ کی حالت ٹھیک نہیں، وہ اپنی زندگی میں ہی بیٹی کو گھر بار کا کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ آج ہی صبح میں اس کا فون آیا تھا، پھر ہم سب نے جلدی میں پروگرام بنایا اور نکاح کروا کے لے آئے۔ اب ولیمہ اکبر کے بیاہ کے بعد دونوں کا ساتھ کریں گے
اور سب کو بلائیں گے بھی، کھانا بھی کھلائیں گے۔ اگرچہ یہ کہانی تو تھی بڑی گھسی پٹی، لیکن مجبوری تھی، چنانچہ اڑوس پڑوس میں اس نے کہلوا دیا اور اصغر اور نفیسہ کو بھی اس کے بارے میں بتا دیا۔ ان دونوں کو بھلا کیا اعتراض ہوتا؟ اصغر تو خوش ہو گیا کہ بڑی آسانی سے گھر والے اس حادثے کو قبول کر رہے ہیں۔ منٹوں میں ہی یہ بات یہاں سے وہاں تک پھیل گئی اور عورتیں جوک در جوک آنے لگیں۔ رات کو جب اکبر گھر میں گھسا تو تھوڑی دیر کے لیے تو خوب چکرایا، لیکن پھر بھائی کو خوب شاباشی دی۔ یار تو واقعی مرد نکلا، میں خواہ اتنے ٹائم سے اماں سے مغز ماری کر رہا ہوں اور تو نے ایک ہی دفعہ میں ہاتھ مار لیا۔ مان گیا نا مجھے؟ اصغر اکڑا۔ ہاں کیوں نہیں مانا، بڑی جی داری دکھائی، پر یار مجھے تو اپنے پروگرام میں شریک کرتا، بس تو نے بھی اپنے ان یاروں کو ہی آگے رکھا۔ اکبر شکوہ کر رہا تھا۔ بس بھائی اچانک ہی بالکل یہ سب ہوا، جلدی سب کام ہوا، موقع ہی نہ ملا تم سے بات کرنے کا۔ بس اب زیادہ بہانے نہ بنا۔ پھر وہ ماں کی طرف مڑا جو غصے اور افسوس سے دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ ویسے اماں اب میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ خود کرو گی یا میں بھی؟ اس نے جان کے جملہ ادھورا چھوڑا۔ ہاں اب باقی کی کسر تو نکال دے، وہ غصے سے بولی اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ بس پھر نفیسہ نے بھی جلد ہی رنگ ڈھنگ دکھا دیے تھے، وہ بھی اصغر کے مزاج جیسی تھی، بس زبان جھگڑالو، تانا زنی اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ گھر میں اس کا دل کم ہی لگتا، گھر کے کام کاج سے بھی زیادہ دلچسپی نہ تھی۔ بلو اگر کام کو کہتی تو اسے بھی آگے سے جواب دیتی، آخر میرے آنے سے پہلے بھی تو یہ گھر چل رہا تھا، اب کیا میرے آتے ہی سب پہ فالج گر گیا؟ وہ ناک چڑھا کے کہتی۔ اصغر پر سے بھی عشق کا بھوت آہستہ آہستہ اتر رہا تھا، لیکن پھر بھی سنتا بیوی کی تھا۔ بلو نے اس کی گز بھر کی زبان کی وجہ سے خاموشی ہی اختیار کر لی تھی، اور ویسے بھی اب وہ تھکی ہوئی اتنی آتی کہ آنے کے بعد کسی سے بات کرنے کی خواہش بھی نہ ہوتی۔ کھانا پکا ہوتا تو کھا لیتی، ورنہ منہ سر لپیٹ کے پڑ جاتی۔ اسی دوران اس نے اپنے جاننے والوں میں اکبر کی بات بھی پکی کر دی تھی اور شادی کی تاریخ بھی ٹھہرا لی تھی، جس پر کم از کم اکبر تو مطمئن ہو گیا۔ اگرچہ کمانے سے اب بھی اسے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، اس نے ماں کے مطالبے پر صرف چند ہزار ہی لا کر اس کے ہاتھ پہ رکھے، باقی سارا خرچہ بلو نے اپنے کام سے ایڈوانس لے کر ہی کیا، کیونکہ اسے دونوں کا ولیمہ کرنا تھا اور یوں وہ دوسری بہو بھی لے آئی۔ شبنم اگرچہ نفیسہ کی طرح بد زبان تو نہ تھی، لیکن جھوٹی اور بہانے باز تھی، پھر بات پہ رونے لگتی اور قسمیں کھاتی تاکہ اگلا اس کی بات پہ یقین کرے۔ جلد ہی گھر کے ماحول میں تناؤ پیدا ہو گیا۔ پہلے نفیسہ اکیلی تھی من مانی کرنے کے لیے، لیکن اب شبنم بھی آ گئی۔ دونوں میں اکثر جھگڑا ہی رہتا، جس کی وجہ سے دونوں بھائیوں کے تعلقات میں بھی کھنچاؤ آ گیا اور وہ بھی ایک دوسرے پر اس کا ملبہ ڈالتے۔ چند سالوں میں ہی گھر کا نقشہ بدل چکا تھا، دونوں کے ہاں اوپر تلے کئی بچے ہو چکے تھے، آمدنی کم، اخراجات دگنے تگنے ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے الگ کھنچا تانی لگی رہتی۔ بچوں میں الگ ہر وقت کا لڑائی دنگا رہتا، چھوٹا سا گھر، افراد زیادہ، دونوں کے پاس ایک کمرہ تھا، باقی ایک صحن تھا جس کے ایک کونے میں بلو پڑی رہتی۔ اس کی حیثیت گھر میں فالتو سامان سے زیادہ نہ تھی، دونوں بہوؤں کو ہی اس کا وجود کھٹکتا، لیکن دونوں ہی اس کو گھر میں رکھنے پہ مجبور تھیں، میاں کے ڈر سے نہیں بلکہ اس لیے کہ ہر مہینے اتنا ضرور کما لیتی کہ بجلی گیس کا بل ادا ہو جاتا، ورنہ تو شاید اب تک دونوں چیزیں کر چکی ہوتی۔ خود بلو کو بھی اپنے ناکارہ اور بے حیثیت ہونے کا احساس تھا، لیکن کیا کرتی، کہاں جاتی؟ دونوں بیٹوں کے علاوہ ایک بھائی ہی تھا، وہ بھی اپنے مسائل میں الجھا رہتا۔ ایک لے دے کر شگفتہ ہی تھی جس کے پاس جا کر وہ دل ہلکا کر لیتی، وہی اس کے دکھ سنتی اور اس پر تشکی کے پھائے رکھتی۔ آج بلو گھر پہ ہی تھی، صبح سے اسے کچھ حرارت تھی، اٹھا ہی نہ گیا جو کام پہ جاتی، لہٰذا یوں ہی پڑی رہی۔ ایک دفعہ شبنم نے پوچھا بھی کہ اماں آج کام پر جانے کا ارادہ نہیں ہے، تو اس نے اپنی طبیعت کا بتا دیا۔ پھر کسی نے کچھ نہ کہا، نہ ناشتے کا نہ دوا کا، وہ بھی چپ چاپ پڑی رہی، ورنہ روز تو اپنی چائے بنا کر رات کی بچی کھچی روٹی کھا کے کام پہ چلی جاتی تھی۔ کافی دیر بعد ہمت کر کے اٹھی، چائے بنائی، ناشتہ کر کے دوا کھائی، پھر کہیں جا کے اس کی طبیعت سنبھلی۔ کچن سے کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھیں، پھر نفیسہ کی آواز آئی، کچھ چھوڑتے ہی نہیں، نہ چینی، نہ پتی، نہ دال، نہ چاول، غسل خانے میں صابن بھی نہیں، ادھر صابن رکھو ادھر ختم۔ تو یہ تمہارے ہی بچے ہیں جو اتنے اتنے پانی میں صابن ڈال دیتے ہیں، سارا صابن گھل جاتا ہے، پہلے انہیں تو سمجھاؤ، چینی الگ پھانکتے پھرتے ہیں جیسے اپنے پرچون کی دکان ہے،
शबनम ने भी फौरन जवाब दिया था और अब दोनों की लड़ाई शुरू हो गई थी। तभी उसने ना चाहते हुए दखलंदाजी की। तो किसी बच्चे को भेजकर चीनी पत्ती मंगवा लो। लो, कैसे मज़े से कह दिया कि मंगवा लो। क्या मेरे पास पैसे रखे हैं? तुम्हारा बेटा क्या रकम देकर जाता है घर के लिए जो मैं मंगवा लूँ? और फिर क्या 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 मंगवाऊँ? यहाँ तो सब खत्म है, नफीसा कड़क कर बोली। जवाब ने बिलो तो खामोश रही, लेकिन शबनम को अचानक ख्याल आया। अम्मा, तुम रहमत चाचा की दुकान से सौदा ले आओ। तुम्हें तो वो दे दे शायद, पर हमारे किसी बच्चे को नहीं देगा। कसम से इससे पहले भी मैंने रोशू को भेजा, चाचा ने वैसे ही भगा दिया कि पहले पैसे लाओ। उसने हस्बे मामूल झूठ बोला। अगरचे बिलो को पता था, लेकिन वो खामोशी से उठ गई। मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं और अभी तनख्वाह मिलने में भी देर है, वो आहिस्ता से बोली और फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती रहमत की दुकान पे पहुंच गई। रहमत चाचा की छोटी सी परचून की दुकान थी, जहाँ से मोहल्ले वाले रोज़मर्रा का सामान खरीदते। यूँ उसकी आमदनी ठीक ठाक हो जाती। अगरचे वो उधार सौदा नहीं देता था, लेकिन चंद एक मजबूर घरानों को दे भी देता। उन्हीं में से एक घर बल्कीस का भी था। बिल्लो के घर भी अक्सर सौदा सिर्फ उधार ही आता और महीना बाद ही वो हिसाब करके उसके रकम भिजवाते, लेकिन अक्सर ये रकम कम ही होती, जिस पे रहमत बुड़बुड़ाता, लेकिन फिर शायद रहम करके उन्हें दोबारा सौदा दे देता। बिलो ने दुकान पर आकर जब उससे मतलूबा चीज़ें ली तो उसने एक नज़र बगौर उसे देखा, फिर चीज़ें निकाल कर उसके आगे रख दी। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? और अभी परसों ही तो अकबर का बेटा कुछ चीज़ें लेकर गया है, लेकिन पैसे नहीं दिए। कितनी के लेकर गया? 250 का। और ये आज का कितना हुआ? तकरीबन 150 रुपया। अच्छा, ऐसा है कि तुम अभी 200 ले लो, फिर बाकी के। बिलो ने दुपट्टे के पल्लू से 100 के 2 टुड़े मुड़े नोट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाए। तुमने अपनी दवा भी ली? रहमत चाचा ने नोट पकड़ते पकड़ते अचानक पूछा। हाँ, खा ली, वो लापरवाही से बोली और आगे बढ़ी। रहमत को उसके घर के हालात का खूब अच्छी तरह अंदाज़ा था। तभी कुछ सोचकर बोला, ओ बल्कीस, ये अपने पैसे रख, काम आएंगे। मैं अकबर या असगर से पैसे निकलवा लूँगा, तुम इससे अपनी दवा दारू लो। वो दोबारा नोट बिलो की तरफ बढ़ाते हुए बोला। नहीं नहीं, रख लो रहमत भाई, ये लड़के भी कहाँ इतनी जल्दी देंगे तुमको। परवाह नहीं, तुम ये लो। उसने ज़बरदस्ती उसको वापस पकड़ा दिए और बिल्लो एहसान मंदी से वापस लौट आई। घर आकर उसने खामोशी से थैला किचन में रखा और शगुफ्ता की तरफ आ गई। शगुफ्ता ने उसकी तबीयत देखी तो फ़ौरन ही उसको लिटाया, खाना दिया और दवा देकर हाथ पैर दबाने लगी। बिल्लो करवट लिया आंसू बहाती रही और अपनी बेबसी का इजहार इस नमकीन पानी से करती रही। रहमत चाचा भी छड़ा छांट था। कई साल कबल उसकी बीवी एक हादसे में मर गई थी। औलाद उसकी कोई थी नहीं। यूँ वो तन्हा ही ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहा था। सुबह सुबह दुकान खोल लेता, फिर सारा दिन उसी पे गुजारता। अपने किसी बहन भाई के घर जाके खा पी लेता या बाजार से। यूँ उसकी भी गुजर रही थी। बल्कीस के घरेलू हालात से वो काफ़ी अरसे से वाकिफ़ भी था। यूँ भी बल्कीस का बाप और उसकी माँ आपस में रिश्तेदार भी होते थे। अगरचे ये रिश्तेदारी दूर की थी। जब तक बल्कीस का मियाँ जिंदा था, रहमत उनके घर कभी कभार ईद त्यौहार पे चला जाता, लेकिन अब तो ज़माने से एक दूसरे के घर आना जाना न था और उसी पुरानी रिश्तेदारी का लिहाज करके रहमत उनको उधार सौदा दे देता। लड़के भी आते जाते उसे सलाम कर लेते। क्या करूं, कहाँ जाऊं? कभी कभी तो मुझे यकीन नहीं आता कि ये मेरी ही औलाद है। अब कमाने जोगी नहीं रही तो इन लोगों को मेरा वजूद खटक रहा है। बिल्लो आंसू बहाते हुए शगुफ्ता से कह रही थी। तो इन जवान जहानों को शर्म नहीं आती कि माँ की कमाई पे नज़र रखते हैं, बजाय इसके कि तुमको घर में आराम कराएं, उल्टा पैसा मांगते हैं। सारी ज़िंदगी तुमने इन्हें ही खिलाया है, बेगैरत कहीं के। शगुफ्ता का बस नहीं चल रहा था कि दोनों लड़कों को बेभाव की सुनाए। और तुम कौन सा अब भी आराम कर रही हो? काम पे तो अब भी जाती हो। जाती हूँ, पर सिर्फ 2 घरों में और सिर्फ 3000 ही ला रही हूँ। पहले की तरह थोड़ी कि 8-10 ले आती थी। बिल्लो भी इसे अपना ही कसूर गर्दान रही थी। आँख में लिहाज ही नहीं, माँ की तबीयत नहीं पूछते, दवा दारू ला के नहीं दे सकते, लेकिन रकम पूरी पूरी चाहिए। शगुफ्ता जल गई। आज भी पहले तो शबनम और नफीसा की तकरार होती रही, फिर मुझे भी लपेटे में ले लिया। दोनों के मियाँ आए तो उन्हें भी ना जाने क्या क्या कहा कि असगर ने साफ कह दिया, अगर इतना कमा के लाओगी तो ठीक, वरना क्या? तुम पूछती ना, माँ को धमकियाँ देता है। शगुफ्ता ने उसे पानी का गिलास देते हुए कहा। दोनों आपस में बातें कर रही थीं। बिल्लो इसे घर के हालात सुना रही थी और शगुफ्ता उस पर पेचो ताप खा रही थी।
اور یہ اتفاق ہی تھا کہ باہر صحن میں رحمت چاچا جو کہ بلو کے بھائی سے کچھ ضروری کام کے سلسلے میں ملنے آیا تھا یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ یہ سب سن کے اس کا اپنا دل بھی تڑپ کے رہ گیا۔ یہ بھی اتفاق تھا کہ بلو کا بھائی بھی کسی ضروری کام سے گھر سے باہر گیا ہوا تھا اور اسی کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا کہ یہ سب بات اس کے کان میں پڑی۔ پھر وہ اٹھ کے باہر آ گیا۔ اس کے ذہن میں بلو کی باتیں ہی گونج رہی تھیں۔ اس کی بے چارگی اور بے بسی پر وہ ہاتھ ملتا رہا۔ گھر جانے کا اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ کبھی کبھی خالی گھر اسے کاٹ کھانے کو دوڑتا۔ تب وہ بہن کے گھر چلا آیا۔ ادھر ادھر کی گفتگو کے بعد اس نے بلو کا قصہ چھیڑ دیا کہ کیسے اولاد ہوتے ہوئے بھی وہ بیچاری کسی پریشانی سے زندگی گزار رہی ہے۔ ہاں بھائی، شوہر کے بعد عورت کی زندگی بھی بس ایک تماشا بن کے رہ جاتی ہے۔ اس کی بہن بھی سن کے بہت رنجیدہ ہوئی۔ ضروری تو نہیں، بہت سی عورتیں میاں کے بعد بھی بڑی اچھی زندگی گزارتی ہیں۔ یہ بات شبانہ نے کہی تھی جو رحمت کی بھانجی تھی اور آج ماں سے ملنے میں کیا آئی ہوئی تھی۔ ارے تم چپ کی رہو، تم کو کیا پتا، رحمت کی بہن نے بیٹی کو گھرکا۔ واہ جی واہ، مجھے کیوں نہیں پتا، کیا میں اس دنیا میں نہیں رہتی؟ بلو خالہ کو تو چاہیے کہ ایسی اولاد کی پرواہ نہ کریں اور دوسری شادی کر کے اپنا گھر بسائیں۔ کیا فائدہ اپنی جان مارنے کا، اولاد نے تو قدر کرنی نہیں۔ ہائے ہائے کیسی باتیں کر رہی ہے۔ ارے کیا اب نکاح کرے گی میاں کے مرنے کے 10-12 سال بعد؟ ماں نے شبانہ کی بات پہ اسے گھورا۔ لوگ کیا کہیں گے اس عمر میں؟ اماں لوگوں کی پرواہ کیا کرنی، لوگوں نے تو ہمیشہ ہر بات میں کیڑے ہی نکالے ہیں۔ اب ماموں کو ہی دیکھو، کتنے عرصے سے اکیلے زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا کبھی کسی نے ان کی پرواہ کی؟ ان کے خالی گھر کو آباد کرنے اپنے بہن بھائیوں تک نے کبھی نہ سوچا۔ اگر کبھی کہا تو وہ بھی سرسری۔ ماموں بھی یہاں وہاں پھر کر ٹائم گزار دیتے ہیں۔ اب ماموں بھی، ارے ماموں آپ کیوں نہیں بلو خالہ سے نکاح کر لیتے؟ اس طرح آپ کا بھی خالی گھر آباد ہو جائے گا اور بلو خالہ کو بھی ٹھکانہ مل جائے گا۔ شبانہ کو بولتے بولتے اچانک ہی یہ آئیڈیا آیا تھا اور اس نے اس کا اظہار کرنے میں 1 منٹ کی دیر نہ لگائی تھی۔ اس کی بات پر جہاں رحمت حیران ہوا وہیں ایک زوردار دھپ ماں نے لگائی۔ ارے جو منہ میں آتا ہے بک دیتی ہے، نہ بڑا دیکھتی ہے نہ چھوٹا۔ ماں سخت شرمندہ ہو رہی تھی بیٹی کے اس طرح منہ پھاڑ کر ماموں کو مشورہ دینے سے۔ اچھا ماموں آپ بتائیں، میں نے کیا کوئی برا کہا؟ کوئی گناہ کی بات تو نہیں؟ بالکل جائز کام ہے۔ آپ کو ایک عورت کی ضرورت ہے جو کہ آپ کے گھر کو کھول دے، آپ کے کھانے پینے چائے پانی کا انتظام کرے، اور بلو خالہ کو ایک سہارے کی ضرورت۔ ماموں بتائیں، اگر میں غلط ہوں تو مجھے معاف کر دیں، ورنہ یقین کریں میں تو آپ کی بھلائی کے لیے ہی کہہ رہی ہوں۔ ماموں اس پر سوچیے گا ضرور، جواب میں رحمت سر ہلاتا اٹھ گیا۔ اگرچہ رحمت نے شبانہ کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، صرف اس کا دل رکھنے کو سر ہلا دیا تھا، لیکن اگلے چند دن اور اس کے بعد بھی کئی روز تک اس کے دماغ میں شبانہ کی بات گونجتی رہی اور آخر کار وہ اس پہ سنجیدگی سے غور کرنے پہ مجبور ہو ہی گیا۔ کوئی حرج بھی نہیں ہے اگر میں بلقیس سے، اس نے اپنے آپ سے کہا، وہ بھی مجبور، میں بھی اکیلا، لیکن کیا وہ اس پہ تیار ہو جائے گی؟ اس کے بیٹے بیٹیاں، وہ خود کلامی کر رہا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ سوچتا رہا، پھر آخر کار وہ ایک فیصلہ کر کے اٹھا، مجھے اس سلسلے میں بلقیس سے بات کرنا چاہیے۔ لیکن بلقیس سے بات کرنے سے پہلے وہ اپنی بہن سے بھی مشورہ کرنا چاہتا تھا کہ آیا یہ مناسب بھی ہے یا نہیں۔ رحمت کی بات سن کر پہلے تو بہن سمجھی نہیں، اپنی بیٹی کے اس بے وقوفانہ مشورے کو دفعہ دور کرنے کو کہا، لیکن جب رحمت نے اسے یقین دلایا کہ وہ یہ بات سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہے، کچھ دیر اس کا منہ کھلا رہ گیا، پھر جلد اس نے خود پہ قابو پایا۔ اگر تم سنجیدہ ہو تو میں بلقیس کے بھائی بھابھی سے بات کرتی ہوں، ویسے بھی ہمارے مذہب نے اس کی اجازت دی ہے، بات نامناسب بھی نہیں، لیکن میرے خیال سے تم پہلے بلقیس سے پوچھ لو، یہ نہ ہو کہ میں اس کے گھر جاؤں اور بلو صاف انکار کر دے۔ بہن شاید اپنا دامن بچا رہی تھی یا کچھ اور تھا، بہرحال رحمت خاموش ہو گیا۔ پھر یہ 2-3 دن بعد ہی کی بات ہے کہ بلقیس کام سے واپسی پہ اس کی دکان پہ آئی۔ بھائی رحمت، آج تنخواہ ملی تھی ایک گھر سے، پورا حساب تو چکتا نہیں ہوگا، یہ کچھ رقم ہے تم رکھ لو، باقی پھر۔ بلو نے کچھ نوٹ اس کی طرف بڑھائے۔ بلقیس مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنا ہے۔ ہاں بولو، میں تم کو ویسے جلد باقی رقم بھجوا دوں گی، میں رقم کے سلسلے میں بات نہیں کر رہا۔ تو پھر؟ دیکھ بلقیس، اصل میں اس دن تم اپنے بھائی کے گھر آئی ہوئی تھی تو میں بھی اتفاق سے وہیں بیٹھا تھا، تم اپنی بھابھی سے بات کر رہی تھی تو میں نے سب سن لیا۔ ہاں بھائی رحمت، اس اولاد کی وجہ سے مجھے یہ دن بھی دیکھنے پڑ رہے ہیں، تو ایک مشورہ ہے کہ تم کسی سے نکاح کر لو، الگ گھر میں رہو آرام سے،
ایک لمحے کے لیے تو بلقیس نے آنکھیں پھاڑ کے اس کا مشورہ سنا، پھر غصے سے بولی، میرے خیال سے تم اپنے مشورے اپنے پاس ہی رکھو۔ تم مجھے غلط نہ سمجھو، ٹھنڈے دل سے اس بات پہ غور کرنا۔ میں تمہیں ایک جائز راستہ بتا رہا ہوں۔ تمہارے بیٹے اور بہویں خود تم دیکھ رہی ہو کیا سلوک ہے ان کا۔ تمہیں اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ یہ کہتی آگے بڑھی۔ ایک منٹ بلقیس، رحمت نے اسے روکا۔ وہ آج موقع اچھا تھا تو پوری بات کرنا چاہتا تھا، کیونکہ نہ تو دکان پہ گاہک تھے نہ گلی میں رش۔ تم اپنی بھابھی سے بھی اس بارے میں ضرور بات کرنا۔ تم بہت عرصے سے حالات کی مار سہ رہی ہو، میں بھی تنہا ہوں۔ ہم دونوں اگر مل کر زندگی کی تنہائی اور مشکلات بانٹ لیں، شاید اسی طرح ہمارے مسائل کچھ کم ہو جائیں۔ وہ اتنا کہہ کے خاموش ہو گیا اور پلٹ کر چیزوں کو ترتیب آگے پیچھے کرنے لگا۔ بلکہ کچھ دیر تو اس کی پشت دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھ گئی۔ اس کا ذہن منتشر ہو چکا تھا۔ رحمت کی باتوں پہ غصہ بھی آ رہا تھا اور رونا بھی۔ کیا اب ہر کوئی اس پہ ترس بھی کھائے گا؟ وہ گھر کے دروازے پہ پہنچ گئی تھی، لیکن چند لمحے رکی، پھر آگے بڑھ گئی۔ اب اس کا رخ شگفتہ کے گھر کی طرف تھا۔ وہ اس سے رحمت کی اس حرکت اور جرأت کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی۔ کیا کیا کہہ رہی ہو؟ سچ؟ اس کا مطلب ہے اللہ نے میری سن لی۔ بلو نے جب شگفتہ کو ساری بات بتائی تو وہ جیسے اچھل ہی پڑی اور جواب میں اس نے یہ عجیب بات کہی۔ کیا مطلب؟ کیا سن لی؟ بلو حیران تھی۔ یہی کہ اللہ تمہیں ان مشکل حالات سے نکال دے۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ بھائی رحمت کیا کہہ رہا ہے؟ شاید تم نے ٹھیک سے سنا نہیں۔ ارے میری بہن، یہ تو ایک راستہ بنا ہے۔ تمہاری اولاد کیسے تمہیں بہت سمجھ رہی ہے۔ اب تم خود اس گھر کو چھوڑ کر دوسرے گھر میں اطمینان اور سکون سے رہ سکتی ہو، لیکن اس عمر میں جوان اولاد کے ہوتے ہوئے تم کو کیا ہو گیا ہے شگفتہ؟ ایسا کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو اس میں برائی بھی کیا ہے؟ لوگ دوسری شادی نہیں کرتے، اور تم کوئی 80 سال کی بڑھیا ہو جو عمر کے لیے پریشان ہو رہی ہو، اور تم کو اپنی اولاد کی فکر ہو رہی ہے۔ کیا انہوں نے تمہیں پھولوں کی طرح رکھا ہوا ہے؟ یہ انہی کے تو کرتوت ہیں جن کی وجہ سے آج تم اپنا گھر ہونے کے باوجود بے گھر ہونے کے احساس میں گھری ہو۔ اور شگفتہ پھر کتنی ہی دیر تک اسے قائل کرتی رہی۔ دونوں کی بحث ہوتی رہی، لیکن پھر آخر کار جیت شگفتہ ہی کی ہوئی۔ میں بھائی رحمت سے بات کر لوں گی، پھر تمہارے بھائی سے بھی بات کروں گی، یا اگر تم ہی بھائی رحمت سے بات کر لو تو زیادہ اچھا ہے۔ اس طرح تمہارے ذہن میں اگر کچھ بات ہے بھی تو صاف ہو جائے گی۔ شگفتہ تو جیسے ہر بات کے لیے تیار تھی، پر ان بچوں سے، میرا مطلب اکبر، اصغر، جمیلہ، سلیمہ سے بھی تو بات۔ ہاں، وہ میں اور تمہارے بھائی کر لیں گے، شگفتہ نے اطمینان دلایا۔ دیکھ، سوچ لے شگفتہ، کہیں وہ یہ سب غلط نہ ہو رہا ہو۔ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تم پریشان نہ ہو، تم دیکھنا میں کیسے سارے معاملات ٹھیک کرتی ہوں۔ شگفتہ نے تو اسے اطمینان دلا دیا، لیکن خود اس کا دل کچھ بے چین ہو گیا۔ اور پھر جب اس نے میاں اور اکبر اصغر کے سامنے یہ بات رکھی تو مانو گھر میں زلزلہ آ گیا کہ ان لوگوں کی آوازوں سے در و دیوار لرز اٹھے۔ تیرا دماغ تو ٹھکانے پر ہے نا شگفتہ؟ پاگل ہو گئی ہے؟ بیوی کی بات سنتے ہی شیر علی شیر کی طرح دھاڑا۔ کیوں، اس میں کیا برائی ہے؟ ایک جائز اور شرعی کام ہے۔ شگفتہ تھوک نگلتے ہوئے آہستہ سے بولی۔ مامی، تمہیں کوئی برائی نظر نہیں آ رہی، لیکن ہمیں تو 1000 برائیاں نظر آ رہی ہیں۔ کیا ہم مر گئے ہیں یا ہم نے اماں کو گھر سے نکال دیا؟ اصغر غصے میں لال پیلا ہو رہا تھا۔ نہیں، یہ بات نہیں، دیکھو یہ تو، میرے خیال سے مامی تم چپ ہی رہو، اس معاملے میں تم کو بولنے کی ضرورت نہیں۔ اکبر نے غصے سے کہہ کے اسے چپ کرایا۔ ایسا لگتا ہے تم نے ہی اسے شہ دی ہے، اصغر مزید بولا، جس پہ اکبر اور شیر علی نے شگفتہ کو کچھ ایسی نظروں سے دیکھا کہ اسے چپ ہی ہونا پڑا۔ پھر شگفتہ اور شیر علی کے گھر سے نکلتے ہی ان دونوں بھائیوں نے اپنی ماں کو خوب لتاڑا کہ بلقیس شرمندہ ہی ہو گئی۔ خوب مامی کو سفارش بنا کر لائی۔ نفیسہ بھی نفرت سے بولی، جب ہی میں کہوں یہ ہر وقت دوڑی رحمت چاچا کی دکان پہ کیوں جا رہی ہے؟ اف اللہ، ہم کیسے بیوقوف بنے رہے۔ شبنم بھی چہک کر بولی، اب تم مامی کے گھر نہیں جاؤ گی اور نہ ہی مامی یہاں آئے گی، اور کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں۔ اصغر یہ کہتا اندر کمرے میں گھس گیا، اور بلو اس لمحے اسے ان باتوں سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ یا خدا، مجھے یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ وہ آپ ہی آپ گھٹتی رہی۔ بہوؤں کے ہاتھ تو ایک نیا موضوع آ گیا تھا جس سے وہ بلو کو کوسنے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی، جس سے اب گھر میں ایک نیا فساد کھڑا ہو جاتا۔ ان کے اس طرح کہنے سے بلو کو بھی ایک ضد ہو گئی۔ پہلے تو وہ خود ہی راضی نہیں تھی، لیکن اب اسے لگتا کہ اس جہنم سے نکلنے کا صرف یہی راستہ ہے کہ رحمت سے نکاح کر کے یہاں سے چلی جائے۔
شگفتہ کے اگرچہ اب وہ نہیں جاتی تھی کہ وہاں بھائی بھی منہ نہ پھیر لیتا، لیکن اپنے کام سے واپسی پہ یا جہاں بھی شگفتہ ہوتی وہاں جا کے دل کا بوجھ ہلکا کرتی۔ کئی دن اسی طرح گزر گئے، پھر ایک دن رحمت کی بہن نے اسے اپنے گھر بلایا۔ وہیں رحمت بھی اس کا منتظر تھا۔ رحمت کی بہن بھی اس ساری صورتحال سے پریشان ہو گئی۔ رحمت کو بھی اتنے شدید رد عمل کی توقع نہ تھی جو اس کے بھائی اور بیٹوں کی طرف سے آیا۔ دیکھ بلو، میں تو بڑی نیک نیتی سے یہ سب سوچ رہا تھا اور پھر تجھ سے بات کی تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ حالات یہ رخ اختیار کریں گے۔ ہاں بہن، ہم بہن بھائی تو چاہتے تھے کہ تم بھی آرام سے رہو اور میرے بھائی کا بھی گھر کھل جائے۔ رحمت کی بہن بھی افسردہ لہجے میں بولی۔ تم بیماری میں بھی کام پہ جاتی ہو، میں تو کہتا ہوں کہ اب گھر پہ رہو، کچھ کمانے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم کہو تو میں تمہارے بیٹوں اور بھائی سے بات کروں؟ رحمت پوچھ رہا تھا۔ نہیں نہیں، ان لوگوں سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، اور اب اس بات کو یہیں ختم کر دو، میں بھی چلتی ہوں۔ اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو ٹھیک ہے۔ رحمت بھی اس کی مجبوری اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ وہ وہاں سے تھکی ماندی گھر آئی تو گھر میں ایک طوفان اس کا منتظر تھا۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ اصغر نے تھانے داروں کی طرح تفتیشی انداز میں پوچھا۔ وہ میں، جب میں نے کہا تھا کہ اب کسی سے نہ ملنا تو تم رحمت چاچا سے کیوں ملی؟ اصغر نے حلق پھاڑا۔ نہیں، میں تو سے، ارے کہیں نکاح پڑھوا کر تو نہیں آ گئی اور ہمیں کانوں کان خبر نہ ہوئی؟ یہ نفیسہ تھی آگ لگانے والی۔ اس کی یہ بات سن کر بلو کے تو تلووں کو لگ گئی۔ اری تیرا خانہ خراب، منہ سنبھال کر بولا کر، کیا بکواس کری ہے؟ تو ہوتی کون ہے مجھ سے ایسی بات کرنے والی؟ میں کون ہوتی ہوں؟ بتا اصغر اپنی ماں کو، میں مالکن ہوں یہاں کی۔ اصغر، اب اس گھر میں میں رہوں گی یا یہ تیری ماں؟ ہمیں سارے محلے میں بدنام کرتی پھر رہی ہے اور ہم خاموش رہیں۔ نفیسہ نے بھی غصے سے لال بھبوکا ہوتے ہوئے کہا۔ اماں دیکھ، بہت ہوگی، اب تو مجھے بتا آخر تو کیا چاہتی ہے؟ اصغر کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اصغر تو چھوٹا ہے، چھوٹا ہی رہ، میرا باپ نہ بن۔ آج وہ بھی تن کے کھڑی تھی، اس سے یہ جھوٹے الزامات برداشت نہ ہو رہے تھے۔ ہمیں یہ سب تو اس رحمت چاچا کی شہ پہ کہہ رہی ہے۔ اب شبنم بھی آ گئی تھی میدان میں اور پھر ان لوگوں کی آپس میں خوب چیخو پکار ہوئی۔ ایسی ہی کسی بات پر جب بلو نے اصغر کو اس کی زبان درازی پہ گالیاں دی تو غصے میں پاگل ہوتے اصغر نے ماں کو دھکا دے دیا۔ کمزور سی بلو شاید اس دھکے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ ایک دم ہی صحن میں بچھے تخت سے ٹکرائی، اس کا سر تخت کے پائے سے ٹکرایا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر سب ساکت ہو کے غصے سے اس منظر کو دیکھتے رہے۔ اصغر تو منہ سے کف اڑاتا پھر باہر جا کر تھڑے پہ بیٹھ گیا، لیکن پھر نفیسہ کے چیخنے پہ اندر آیا۔ اصغر، اصغر دیکھ اسے، جلدی آ۔ اور پھر وہ اندر آیا تو ماں کی شکل دیکھ کر وہ بھی ٹھٹکا۔ جلدی سے ڈاکٹر کو بلاؤ۔ شبنم بھی ساس کو ہلا جلا کے دیکھ رہی تھی۔ تب اصغر باہر کی طرف دوڑا۔ اس کے باہر نکلتے ہی ان دونوں نے جلدی سے مل کر اسے تخت پہ لٹایا۔ جلدی اصغر محلے کے ڈاکٹر کے ساتھ واپس پلٹا اور پھر ڈاکٹر نے جو خبر سنائی وہ اندوہناک تھی۔ بلو کو دماغی چوٹ آئی تھی جس کی وجہ سے فوری طور پہ اس کی موت واقع ہوئی۔ کچھ دیر تک کسی کی کچھ سمجھ نہ آیا کہ یہ اچانک کیا ہوا، لیکن پھر ایک کمینہ سا اطمینان سب کے چہروں پہ چھانے لگا۔ کس آسانی سے معاملہ نمٹ گیا۔ چلو تم لوگ محلے میں خبر کرو، میں کفن دفن کا انتظام کرتا ہوں۔ بھائی اکبر کو بھی اطلاع کر دو، وہ گھر آئے، کھانا بھی پکوانا ہوگا۔ اصغر کا لہجہ مطمئن تھا اور پھر آنن فانن سارے محلے میں خبر پھیل گئی۔ شگفتہ کو پتہ چلا تو اسے یقین ہی نہ آیا۔ اس نے فون پہ شبنم کو لتاڑا، لیکن پھر جب اس نے دوبارہ کہا تو وہ اس سے مختصر ہی بولی۔ اماں گر گئی تھی، دماغ پہ چوٹ آئی تھی، ہم نے تو جلدی سے ڈاکٹر کو بلا لیا تھا، لیکن وہ ڈاکٹر کے آنے سے پہلے ہی۔ اب باقی تفتیش گھر آ کے کر لینا، مجھے اور بھی فون کرنے ہیں۔ یہ کہہ کے شبنم نے فون بند کر دیا اور شگفتہ کو تو ایسا لگ رہا تھا اس کا دل ہی بند ہو جائے گا۔ اس نے اپنے شوہر کو اطلاع کی اور دوڑتی ہوئی بلو کے گھر آئی۔ یہاں ابھی چند لوگ ہی آئے تھے اور پھر کیسے سارے انتظامات ہوئے، کون آیا کون گیا اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ وہ تو بس آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ سارے واقعات ایک فلم کی طرح اس کی نظروں میں گھوم رہے تھے، اور ابھی جو کچھ ہوا تھا، شبنم نے جو کچھ سنایا تھا، اسے اس کی کہانی پہ یقین آیا۔ وہ بس اس کی شکل دیکھ کے رہ گئی، گھر والوں کے چہروں کے تاثرات، اور پھر یہ اچانک حادثہ۔ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ ایک بند کہانی تھی، اور چونکہ بلو اور اس کے نکاح کی بات ابھی بھی لوگوں سے پوشیدہ ہی تھی، لہٰذا اس بند کہانی کو بند ہی رہنا چاہیے تھا۔ جنازے کے گھر سے جانے کے بعد لوگ آپس میں باتیں شروع کر چکے تھے۔ اب مردوں کے واپس آنے کا انتظار تھا اور اس کے بعد کھانے کا، جس کی خوشبو عورتوں اور بچوں کی بھوک بڑھا رہی تھی۔
پھر مردوں کے آتے ہی دیگیں کھلنے کی آوازیں شروع ہو گئی تھی، برتنوں کے کھڑکنے کا شور، دسترخوان بچھ رہے تھے۔ عورتیں اپنے ان بچوں کو بھی بلا رہی تھی جو گھر رہ گئے تھے تاکہ سب ایک ساتھ ہی کھانے سے نمٹ جائیں۔ پھر بوٹیوں پہ کھینچا تانی، پکانے والے پہ اعتراض، نہ جانے کیا کچھ۔ شگفتہ نے ایک نظر یہاں سے وہاں تک کھانے میں مصروف مردوں اور عورتوں کو دیکھا اور باہر آ گئی۔ ارے مامی کہاں، کھانا تو کھا لو۔ یہ نفیسہ کی آواز تھی جو ایک طرف بیٹھی ہاتھ میں پلیٹ لیے کھانا کھا رہی تھی۔ شگفتہ نے سوجی ہوئی آنکھوں سے ایک نظر اس کو دیکھا اور گھر سے باہر آ گئی۔ سچ کیا ہے، شگفتہ وہاں بیٹھے بیٹھے جان چکی تھی، یہ قدرتی موت یا طبعی موت نہیں تھی، بلکہ یہ ایک قتل تھا، ایک ماں کا اپنی ہی اولاد کے ہاتھوں۔ وہ اولاد جو جیتے جی اپنی ماں کو کبھی ایک وقت کی روٹی نہ کھلا سکی، آج کیسے میت میں آئے لوگوں کو دیگے پکا کے کھلا رہی تھی، اور ہر آنے جانے والے کے سامنے بیٹے بہویں یوں آنسو بہا رہے تھے جیسے کہ ماں کو ہتھیلی کا چھالا بنا کے رکھا ہوا تھا۔ لیکن سچ کیا تھا یہ شگفتہ بہت اچھی طرح سے جانتی تھی، اور کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ انسان چاہ کے بھی کسی سے بیان نہیں کر سکتا۔ بلقیس کی موت زندگی بھر کے لیے شگفتہ کے لیے ایک ایسا ہی دردناک المیہ اور راز بننے جا رہی تھی۔ شگفتہ، بلقیس اور بلقیس کے بچوں کی یہ کہانی انتہائی دردناک اور عبرتناک ہونے کے ساتھ ساتھ سبق آموز بھی ہے۔ اس لیے ہماری اللہ سے یہ دعا ہے کہ وہ تمام والدین کو فرما بردار اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور ہمیں بھی بطور اولاد اپنے والدین کی فرما برداری اور ان کے حکم کی بجا آوری کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔